आखिरी पैगाम कायद आज़म इस्लामी जमहूरियत ईरान के बानी हज़रत आयतुल्लाहिल उज़्मा इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का इलाही सियासी वसीयतनामा। गुज़िश्ता से पैवस्ता भाइयों, आप वसीयतनामे के ये औराक मेरी मौत से पहले नहीं पढ़ेंगे। मुमकिन है मेरे बाद पढ़ें। उस वक्त मैं आपके दरमियान न हूँगा कि अपने मफाद में आपकी तवज्जो को मबसूल करने और मकामों मर्तबे नीज इक़्तिदार के हुसूल के लिए आपके जवान दिलों से खेलना चाहूँ। चूँकि आप शाइस्ता नौजवान हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जवानी अल्लाह ताला, इस्लाम अजीज और इस्लामी जमहूरियत की राह में लगाएं, ताकि दोनों जहां की सआदत हासिल कर सकें। और खुदावंद गफूर से दुआ करता हूं कि इंसानियत के सीधे रास्ते पर आपकी हिदायत करे और हमारे और आपके माजी की लग़ज़िशों को अपनी रहमत वासिया के जरिए दरगुजर फरमाए। आप भी खलवतों में खुदावंद आलम से यही दुआ करें, क्योंकि वो हादी और रहमान है। एक वसीयत ईरान की शरीफ कौम और फासिद हुकूमतों नीज बड़ी ताकतों के हाथों मजबूर व बेबस दूसरी कौमों के लिए करता हूँ, लेकिन ईरान की मिल्लत अजीज को फिर नसीहत करता हूँ कि वो नेमत जो आपने अपने जिहाद अजीम और बुलंद इक़बाल जवानों के खून से हासिल की है, अजीज तरीन उमूर की हैसियत से इसकी कद्र कीमत को समझें और इसकी हिफाजत व पासदारी करें और इस अजीम इलाही नेमत और खुदावंद आलम की अजीम अमानत की बका के लिए कोशिश करें और इस सिरात मुस्तकीम में पेश आने वाली मुश्किलात से न घबराएं, क्योंकि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। नीज इस्लामी जमहूरियत हुकूमत की मुश्किलात में दिलोजान से शरीक रहें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। हुकूमत और पार्लियामेंट को अपना समझें और एक अजीज व महबूब के मानिंद उसकी हिफाजत करें। और पार्लियामेंट, हुकूमत और ओहदेदारों से नसीहत करता हूँ कि इस मिल्लत की कदर करें और अवाम बिलखुसूस मुस्तज़फ़ीन, महरूमीन और सितम रसीदा लोगों की, जो हमारी आंखों के नूर और हम सब के वलिय नेमत हैं, इस्लामी जमहूरिया उन्हीं की मसाइए जमीला का नतीजा है और उनकी ही फिदाकारियों से वजूद में आई है और इसकी बका भी उनकी ही खिदमत की मरहून मिन्नत है। उनकी खिदमत में कोताही न करें और खुद को अवाम का और अवाम को अपना समझें। गैर मुतमद्दिन, लुटेरी और अक्ल से आरी मुंहजोर तागूती हुकूमतों की हमेशा मजम्मत करें, लेकिन इस तरह के इंसानी अमाल के साथ जो एक इस्लामी हुकूमत के शायाने शान हैं। मुसलमान अक़वाम से वसीयत करता हूँ कि इस्लामी जमहूरियत हुकूमत और ईरान की मुजाहिद कौम को नमूने अमल करार दें और अपनी जालिम हुकूमतों को, अगर वो अक़वाम की ख्वाहिश पर जो मिल्लत ईरान की ख्वाहिश है, सर न झुकाएं तो पूरी कुव्वत से कैफरे किरदार तक पहुंचा दें, क्योंकि मुसलमानों की बदबख्ती की वजह मशरिक़ व मगरिब से वाबस्ता हुकूमतें ही हैं। मैं ताकीद के साथ नसीहत करता हूँ कि इस्लाम और इस्लामी जमहूरियत के मुखालिफिन के प्रोपगंडों पर तवज्जो न दें, क्योंकि ये सब इस्लाम को अमली जिंदगी से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सुपर ताकतें अपने मफादात हासिल कर सकें। दाल इस्तेमार और इस्तेहसाल करने वाली बड़ी ताकतों के उन शैतानी मंसूबों में से एक जिस पर बरसहा बरस से अमल हो रहा है और ईरान में रजा खान के जमाने में यह मंसूबा अपने उरूज पर पहुंचा हुआ था और मोहम्मद रजा के जमाने में भी मुख्तलिफ रविशों से उसको जारी रखा गया, उलमाए दीन को गोशा नशीन करना है। रजा खान के जमाने में उलमाए किराम पर सख्तियां की गईं, मजहबी लिबास उतरवा लिए गए, वो जेलों में रखे गए, उन्हें जिलावतन किया गया, उनकी तौहीनो तजलील की गई, उन्हें मौत की सजाएं दी गईं और इस किस्म के दूसरे मजालिम होते रहे। मोहम्मद रजा ने उलमाए किराम को गोशानशीन करने के लिए दूसरे प्रोग्रामों और कोशिशों से काम लिया। मिन जुमला यूनिवर्सिटी के अराकीन और उलमाए दीन के दरमियान दोनों तबकों की लाइल्मी के सबब अदावत व नफरत का जज्बा पैदा कराया और इस ज़िम्न में वसी पैमाने पर प्रोपेगंडे हुए और मकाम अफसोस है कि सुपर ताकतों को अपनी शैतानी साजिशों से खासा फायदा हुआ। एक तरफ प्राइमरी स्कूलों से यूनिवर्सिटियों तक ये कोशिश की गई कि मुअल्लिमीन, असातिज़ा और चांसलर मगरिब व मशरिक परस्त हों और इस्लाम नीज दूसरे मजहब
سے منحرف لوگوں کو انتخاب کر کے یہ عہدہ دیا جائے تاکہ ایماندار و فرض شناس لوگ اقلیت میں رہیں، اور جو نسل مستقبل میں حکومت سنبھالے گی وہ بچپن سے نوجوانی اور جوانی تک اس طرح تربیت پائے کہ مکمل طور پر مذاہب اور بالخصوص اسلام سے وابستہ لوگوں اور خصوصاً علماء اور مبلغین سے متنفر ہو جائے۔ علماء و دیندار افراد کو اس زمانے میں برطانوی ایجنٹ کہا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد علماء کو سرمایہ داروں، غاصب زمینداروں اور رجت پسندوں کا طرفدار اور تمدن و ترقیات کا مخالف بھی بتایا گیا۔ دوسری طرف غلط پروپگنڈوں کے ذریعے علماء اور مبلغین کو یونیورسٹی اور یونیورسٹی والوں سے ڈراتے اور سب پر لامذہبیت، بے راہ روی اور اسلام نیز مذاہب کے مظاہر کی مخالفت کا الزام عائد کرتے تھے تاکہ نتیجے میں حکام دین و مذہب، اسلام و علماء اور دینداروں کے مخالف ہوں، اور عام لوگ جو مذہب اور مذہبی پیشواؤں سے محبت کرتے ہیں وہ کابینہ، حکومت اور اس سے متعلق ہر چیز کے مخالف ہوں، اور حکومت نیز یونیورسٹی والوں اور علماء دین کے مابین شدید اختلاف، لوٹ گھسوٹ کرنے والوں کے لیے راستہ اس طرح کھول دے کہ ملک کے تمام شعبے ان کے تحت تسلط ہوں اور قوم کے تمام ذخائر ان کی جیبوں میں پہنچ جائیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس مظلوم قوم پر کیا گزری اور کیا گزرنے والی تھی۔ اب جبکہ خداوند عالم کی مرضی اور علماء نیز یونیورسٹی کے اراکین سے لے کر تاجروں، مزدوروں، کسانوں اور دیگر طبقات پر مشتمل قوم کی جد و جہد سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں اور انہوں نے بڑی طاقتوں کے اقتدار کی دیوار گرا دی ہے اور ملک کو ان کے اور ان سے وابستہ لوگوں کے ہاتھ سے نجات دلا دی ہے، ان سے میری وصیت یہ ہے کہ موجودہ اور آئندہ نسلیں غفلت سے کام نہ لیں اور یونیورسٹی کے اراکین اور عزیز و کارآمد جوان علماء اور اسلامی علوم کے طالب علموں سے دوستی و ہم آہنگی کے رشتے کو زیادہ مستحکم اور مضبوط بنائیں۔ غدار دشمن کے منصوبوں اور سازشوں سے غافل نہ رہیں، اور جیسے ہی کسی فرد یا جماعت کو دیکھیں جو اپنے قول و عمل کے ذریعے نفاق و اختلاف کی کوشش میں مصروف ہے تو اس کی ہدایت و نصیحت کریں، اور اس کا اثر نہ ہو تو اس سے روگرداں ہو جائیں، اس کو الگ تھلگ کر دیں اور سازشوں کے جڑ پکڑنے کی اجازت نہ دیں، کیونکہ ابتدا میں آسانی سے روک تھام کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اگر اساتذہ میں کوئی ایسا شخص نظر آئے جو انحراف پیدا کرنا چاہتا ہو تو اس کی ہدایت کریں، اور اگر ہدایت نہ پائے تو اسے اپنی بزم سے دور کر دیں اور تدریس سے روک دیں۔ میری اس وصیت کے زیادہ تر مخاطب علماء دین اور دینی علوم کے طالب علم ہیں، کیونکہ یونیورسٹی میں ہونے والی سازشیں خاص گہرائی رکھتی ہیں۔ معاشرے کے دونوں محترم طبقوں کو سازشوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ یہی قوم کے دانشمند ذہن ہے۔ ان منصوبوں میں سے ایک منصوبہ جس کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس نے دوسرے ممالک اور ہمارے عزیز ملک کو بہت متاثر کیا اور اس کے آثار کافی حد تک باقی ہیں، استعمار کے اپنے زیر اثر ممالک کو اپنے آپ سے بیگانہ کرنا ہے اور ان کو اس طرح مغرب پرست اور مشرق پرست بنانا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی ثقافت اور طاقت کو بالکل بھول بیٹھے۔ ان ممالک نے مغربی اور مشرقی علاقوں کی نسلی و ثقافتی بالاتری تسلیم کر لی، دو طاقتوں کو اپنا قبلہ جانا اور انہی دونوں میں سے ایک سے وابستگی کو اپنے ناقابل اجتناب فرائض میں شامل کیا۔ اس غم انگیز واقعے کی داستان طویل ہے اور اس سے پہنچنے والے نقصانات جو اب بھی پہنچ رہے ہیں جان لیوا اور سخت ہیں۔ اس سے زیادہ غم انگیز بات یہ ہے کہ ان سامراجیوں نے اپنے زیر اثر ستم رسیدہ اقوام کو ہر چیز میں پیچھے رکھا اور ان کے ملکوں کو تجارتی منڈی بنا دیا۔ انہوں نے ہم کو اپنی ترقیات اور اپنی شیطانی طاقتوں سے اتنا زیادہ خوفزدہ کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی تخلیقی کام کی ہمت نہیں کرتے۔ اپنی ہر چیز، اپنی سرنوشت اور حتیٰ اپنے ملکوں کو ان کے سپرد کر کے ہمیں تنگوش ان کے احکامات کے تابعدار ہیں۔ یہ مصنوعی کھوکھلا پن اور توہی مغزی اس بات کا سبب بنی ہے کہ ہم کسی کام میں اپنی فکر و دانش پر بھروسہ نہ کریں اور مشرق و مغرب کی اندھی تقلید نہ کریں، بلکہ اگر ثقافت، ادب، صنعت اور جدت تھی بھی تو مغرب پرست اور مشرق پرست غیر مہذب قلمکاروں اور مقرروں نے اس قدر نکتہ چینی کی اور مضحکہ اڑایا کہ ہماری فکری استعداد ہمیشہ کے لیے دب کر رہ گئی اور آئندہ کے لیے ہمیں مایوس کر دیا، اور آج بھی ایسا کر رہے ہیں۔ ان کے برخلاف
غیروں کے آداب و رسوم کو خواہ وہ کتنے ہی خراب اور گرے ہوئے کیوں نہ ہوں قول و فعل اور تحریروں کے ذریعے رائج کر رہے ہیں اور ان کی تحسین و تعریف کے ساتھ اقوام پر مسلط کرتے پھر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کتاب، تحریر یا تقریر میں کچھ یورپی الفاظ ہوں تو ان کے مطالب پر توجہ دیے بغیر حیرت کے ساتھ قبول کر کے ان کے بولنے یا لکھنے والوں کو دانشور اور روشن خیال سمجھتے ہیں۔ اگر گہوارے سے قبر تک ضروریات زندگی کے نام مغربی اور مشرقی زبان کے ہیں تو اسے پسندیدہ اور قابل توجہ نیز ترقی و تمدن کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس جگہ مقامی الفاظ کا استعمال ہوا ہو تو مسترد اور رجت پسندانہ قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے بچے اگر مغربی نام رکھیں تو افتخار، اور اگر مقامی نام رکھیں تو شرمندگی اور پسماندگی کا احساس کرتے ہیں۔ سڑکوں، گلیوں اور دکانوں، کمپنیوں، دواخانوں، لائبریریوں، کپڑوں اور دیگر چیزوں کے ناموں کو خواہ وہ ملکی میں بنی ہوں غیر ملکی ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس سے راضی ہوں اور اسے قبول کریں۔ سرتپا مغربیت اور تمام نشست و برخاست معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں مغرب پرستی فخر اور سربلندی نیز تمدن و ترقی کا باعث ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آداب و رسوم قدامت پرستی اور پسماندگی ہیں۔ ہر بیماری و علامت میں خواہ ملک کے اندر قابل علاج اور کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو بیرون ملک جانا چاہیے اور اپنے ڈاکٹروں اور دانشور اطباء کی مذمت کرنی چاہیے اور اس طرح انہیں مایوس کرنا چاہیے۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ اور ماسکو جانا بہت فخر کی بات ہے، اور حج نیز دیگر متبرک مقامات کے لیے جانا قدامت پرستی اور پسماندگی ہے۔ اس چیز سے بے اتنائی جس کا تعلق مذہب اور معنویات سے ہے روشن خیال اور تمدن کی علامت ہے، اور اس کے مقابلے میں ان امور کی پابندی پسماندگی اور قدامت پرستی کی نشانی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ خود ہمارے پاس ہر چیز ہے، کیوں کر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمیں تاریخی دور میں خاص طور پر حالیہ صدیوں میں ہر ترقی سے محروم رکھا گیا، اور خائن حکام مملکت اور خاص طور پر پہلوی خاندان نیز ملکی کامیابیوں کے خلاف غیر ملکی تشہیراتی مراکز نے اور ہماری احساس کمتری نے ہم کو ہر ترقی کے لیے کوشش سے محروم کر دیا ہے۔ ہر قسم کے مال کا درآمد کرنا، خواتین اور مردوں خاص طور پر جوان طبقے کو مختلف قسم کی درآمداتی اشیاء مثلا میک اپ کے وسائل، زینتی اور تجملاتی اشیاء اور بچکانہ کھیلوں میں مشغول کرنا، خاندانوں کو مقابلے پر مجبور کرنا اور زیادہ سے زیادہ اشیاء صرف کا محتاج بنانا جو خود غم انگیز داستانوں کا حامل ہے، اور بدکاریوں اور عیاشیوں کے اڈوں کو فراہم کر کے ان جوانوں کو تباہی کی جانب لے جانا جو سماج کے فعال فرد ہیں، اور اس قسم کی سوچی سمجھی دسیوں مصیبتیں ہیں جو ممالک کے پسماندہ رکھنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ میں ملت عزیز سے ہمدردانہ و خادمانہ وصیت کرتا ہوں کہ اب جب کہ وہ بہت نمایاں حد تک بچھائے گئے ان جالوں سے نجات پا چکی ہے اور موجودہ محروم نسل سرگرمی اور جدت و تخلیق پر کمر بستہ ہو گئی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سے کارخانوں اور حتیٰ طیاروں کے ترقی یافتہ وسائل اور دیگر چیزوں کو جن کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایرانی ماہرین اپنے کارخانوں میں اس قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں، ان معمولی چیزوں کے لیے ہم سب نے مشرق یا مغرب کی جانب اپنے ہاتھ پھیلا رکھے تھے کہ ان کے ماہرین انہیں چلائیں، لیکن اقتصادی ناکہ بندی اور مسلط کردہ جنگ کے باعث خود ہمارے جوانوں نے ضرورت کے کل پرزوں کو بنایا اور باہر کی بنسبت کم قیمت پر پیش کر کے ضرورت کو برطرف کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اگر چاہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بیدار و چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ مغرب و مشرق سے وابستہ سیاستدان شیطانی وسوسوں کے ذریعے آپ کو بین الاقوامی لٹیروں کی جانب نہ لے جائیں، اور آپ عزم بالجزم سرگرمی و محنت اور لگن کے ساتھ غیروں سے وابستگیوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور جان لیں کہ آریائی اور عرب نسل امریکہ، روس اور یورپ کی نسلوں سے کم نہیں،
اور اگر آپ اپنی خودی کو بحال کریں اور ناامیدی کو اپنے سے دور کر دیں، نیز اپنے علاوہ کسی غیر سے توقع نہ رکھیں، تو طویل عرصے میں ہر کام اور ہر چیز بنانے کی توانائی پیدا کر لیں گے۔ آپ سے شباہت رکھنے والے انسان جہاں تک پہنچے ہیں، آپ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، بشرطے کہ آپ خداوند عالم پر بھروسہ اور اپنی ذات پر اعتماد رکھیں، دوسروں سے وابستگی کو ختم کریں، شرافت مندانہ زندگی کے حصول اور غیروں کے تسلط سے باہر نکلنے کے لیے سختیوں کو برداشت کریں، اور ہر زمانے کی حکومتوں اور عہدیداروں کا فریضہ ہے کہ اپنے ماہرین کی قدردانی کریں اور مادی و معنوی تعاون سے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور استعمال کو وجود میں لانے والی نیز تباہ کن اشیاء کی درآمد کو روکیں، اور ان کے پاس جو کچھ ہے اسی پر قرار کریں، جہاں تک کہ خود ساری چیزیں بنانے پر آپ قادر ہو جائیں۔